क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहां दुनिया की मशहूर साइंसी, फिक्री और अदबी किताबों को आसान, मुख्तसर और आम फहम उर्दू में समझाया जाता है। अगर आप इल्म, सोच और किताबों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे वो है पॉलो कोएल्हो का नावल द विनर स्टैंड्स अलोन। जी, और पॉलो कोएल्हो का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में द अल्केमिस्ट आती है। एक बहुत ही उम्मीद भरी, एक रोशन कहानी। बिल्कुल। लेकिन ये नावल ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरह से ये उस रोशन दुनिया का तारीख अक्स है। ये बहुत अच्छा नुक्ता है। कोएल्हो के काम से जो लोग वाकिफ हैं उनके लिए ये नावल एक झटका हो सकता है। द अल्केमिस्ट में सफर अंदर का था, खुद को पहचानने का। सही। यहाँ सफर बाहर की तरफ है, दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का। और इसके लिए जो स्टेज चुना गया है वो भी कमाल का है। फ्रांस का शहर कैन्स, जहां मशहूर फिल्म फेस्टिवल हो रहा होता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है ना, ये तो एक अलामत है। स्टार्स, फैशन डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, अरबपति बिजनेसमैन, ये वो लोग हैं जिन्हें कोएल्हो सुपर क्लास कहते हैं। एक ऐसी आलमी अशराफिया जो सरहदों से बालातर है। और उनके ख्याल में यही वो लोग हैं जो दुनिया के रुझानात और इक़्तिदार को कंट्रोल करते हैं। और देखें, यही इस नॉवल की बुनियाद है। कान का फिल्म फेस्टिवल सिर्फ ग्लैमर का पस मंजर नहीं है। कोएल्हो उसे एक माइक्रोकॉज़म यानी एक छोटी सी दुनिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जहां जदीद दुनिया की तमाम बुराइयां जैसे सतहियत, मादा परस्ती, इखलाकी गिरावट, ये सब अपने उरूज पर नजर आती हैं। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है ना। एक फिल्म, एक आइडिया या फिर खुद कोई। हाँ, हर रिश्ता एक सौदा बन जाता है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोएल्हो ने इस किताब के लिए बहुत तहकीक की थी। वो खुद इस माहौल का हिस्सा रहे, इन पार्टियों में गए, उन लोगों से मिले। जी, उन्होंने इस चमकती हुई दुनिया के खोखलेपन को बहुत करीब से देखा। तो ये सिर्फ एक ख्याली कहानी नहीं है। ये एक तरह की समाजी तनकीद भी है, जिसे एक थ्रिलर के अंदाज में पेश किया गया है। बिल्कुल, वो इस दुनिया की चकाचौंध से मरूब नहीं होते, बल्कि एक सर्जन की तरह इसकी चीर फाड़ करते हैं। वो दिखाते हैं कि इस सुर्ख कालीन के नीचे कितनी कितनी गंदगी छुपी है। और लोग किस तरह अपनी रूह का सौदा करने को तैयार हैं, सिर्फ एक लम्हे की शोहरत के लिए। जी, जैसे वो उभरती हुई अदाकारा जो किसी भी कीमत पर किरदार हासिल करना चाहती है, या वो मशहूर फैशन डिज़ाइनर जो अपनी तख्लीकी सलाहियत खो चुका है लेकिन अपना ब्रांड बचाने में लगा है। ये सब किरदार इसी माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। तो आइए इस नॉवल के दो बड़े सुतूनों पर बात करते हैं। पहला तो यही सुपर क्लास और शोहरत की दुनिया पर तनकीद हो गई। जी, लेकिन दूसरा मौजू जो इस कहानी को वाकई खौफनाक बनाता है वो मोहब्बत का तस्वुर है। और ये कोएल्हो के अपने मखसूस अंदाज पर एक कारी ज़र्ब है। वो मुसन्निफ जो हमेशा रूहानी मोहब्बत की बात करता है, यहाँ वो दिखा रहा है कि मोहब्बत जब मुल्कियत और कब्जे के जज्बे में बदल जाए तो वो कितनी तबाकुन हो सकती है। जी। ये नॉवल उसी सवाल की गहराई में उतरता है कि मोहब्बत और जुनून के बीच की लकीर कितनी बारीक है। तो एक तरफ हमारे पास ये इंतहाई मसनूई चमकती दमकती दुनिया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शदीद इंसानी जज्बा जो अपनी हदों से निकल चुका है। और इन दोनों का टकराव ही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। इस नॉवल की रूह को बयान करने वाला एक जुमला है, फातेह बनकर अकेले खड़े रहने के लिए कोई क्या कीमत अदा करने को तैयार है। यही सवाल तो सब कुछ है। द विनर स्टैंड्स अलोन, ये उन्वान खुद एक तंज है। फातेह कौन है? वो जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, या वो जिसने जीतने की दौड़ में वो सब कुछ खो दिया जो वाकई कीमती था? जैसे मोहब्बत, रिश्ते, इंसानियत। बिल्कुल। कोएल्हो ये कह रहे हैं कि इस सुपर क्लास की दुनिया में जीत का मतलब ही तन्हाई है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ये तो पसे मंजर की बात हो गई। अब इस स्टेज पर जो मरकजी किरदार उतरता है उसकी तरफ आते हैं, ईगोर। हाँ, ईगोर, वो इस सुपर क्लास की बेहतरीन मिसाल है। एक इंतहाई अमीर और बाअसर रूसी बिजनेसमैन। उसके पास वो सब कुछ है जिसे दुनिया कामयाबी समझती है, दौलत, ताकत और लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की सलाहियत। लेकिन वो कैन्स किसी कारोबारी मुआहिदे के लिए नहीं आया। उसका मिशन बहुत ज़ाती है और बहुत ही खौफनाक है। वो अपनी साबिका बीवी एबा को वापस पाने आया है।
اور یہاں سے کہانی ایک نفسیاتی تھرلر کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ جی، ایوا اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب ایک مشہور فیشن ڈیزائنر حمید کے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ایگور اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہیں سے اس کی سوچ کی وہ عجیب منطق سامنے آتی ہے۔ وہ ایک عام عاشق کی طرح نہیں سوچتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پھول بھیجنے یا معافی مانگنے والا نہیں ہے۔ اس کا منصوبہ بہت بڑا اور بہت ہی بھیانک ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ محبت کا اظہار طاقت کے مظاہرے سے ہوتا ہے، اور اس کا طاقت کے مظاہرے کا تصور کیا ہے؟ وہ ایوا کو یہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس کی منطق یہ ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے دنیائیں تباہ کر سکتا ہوں۔ دنیائیں تباہ کر سکتا ہے؟ جی، وہ لفظی طور پر لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ ایوا کو یہ پیغام دے سکے۔ اس کے نزدیک ایک انسانی جان کی قربانی دینا ایوا کے لیے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو انتہائی بگڑی ہوئی سوچ ہے۔ یعنی وہ تشدد اور قتل کو محبت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ایوا کے ارد گرد افراتفری پھیلا دے گا تو ایوا اس کی محبت کی شدت کو سمجھ جائے گی اور اس کے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ تو ایک ایسے شخص کا ذہن ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ جی، اس کے لیے اخلاقیات کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے جسے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا، اور وہ اپنے ہر قتل کو ایک عظیم مقصد کے لیے ایک ضروری قدم قرار دیتا ہے۔ تو وہ کینز کی اس بھیڑ میں جہاں ہر طرف کیمرے اور سیکیورٹی ہے، قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ سب ایوا کے لیے ایک رومانوی اشارہ ہوگا؟ ہاں، اس کی دنیا میں یہی منطق کام کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عام لوگ محبت کا مطلب نہیں سمجھتے، صرف وہی ایگور محبت کی اصل طاقت کو جانتا ہے۔ یہ تکبر اور جنون کا ایک مہلک امتزاج ہے۔ تو اب ہمارے سامنے سارے کردار بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ایگور ہے، تباہی پھیلانے کے لیے تیار، دوسری طرف ایوا اور حمید ہے جو اس طوفان سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کردار ہیں، جیسے وہ ابھرتی ہوئی اداکارہ گیبریلا جو شہرت کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ سب لوگ نادانستہ طور پر ایگور کے خطرناک کھیل کا حصہ بننے والے ہیں۔ بالکل، اور کوئلو بڑی مہارت سے ان سب کی کہانیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگور کا ہر عمل کس طرح ان دوسرے کرداروں کی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کا جنون صرف اس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ کینز کی اس پوری چمکتی ہوئی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کے جھوٹے دکھاوے کو چیر کر اس کی اصل خوفناک حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگور کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ یقیناً اس کی ہر حرکت بہت سوچی سمجھی ہے۔ وہ ایک ذہین قاتل ہے جو اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑتا۔ اس کا پہلا شکار کون ہوگا اور وہ اسے کیوں چنے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں کہانی کی اگلی تہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، وہ صرف مار نہیں رہا، وہ ایک پیغام بھیج رہا ہے۔ تو اس پیغام کی تفصیلات، ایگور کے منصوبے کا آغاز اور کینز کی خوابوں کی دنیا کا ایک ڈراؤنے خواب میں بدلنے کا سفر، یہ سب کچھ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ یقیناً یہ کہانی ہماری جدید دنیا کی اقدار، کامیابی کے تصور اور محبت کی انتہاؤں پر ایک گہرا اور پریشان کن تبصرہ ہے۔ پاولو کویلو کی ناول دی ونر اسٹینڈز الون پر ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئک لٹ سمریز، جہاں کتابوں کو آسان اردو میں سمجھایا جاتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے ناول کے مرکزی خیال اور سپر کلاس پر بات کی تھی۔ آج ہم کہانی کے سٹیج یعنی کانز فلم فیسٹیول کی چکا چوند اور اس کی حقیقت پر بات کریں گے، اور کہانی کے ایک بہت ہی اہم کردار ایگور سے ملیں گے۔ تو ذرائع کے مطابق کانز ایک ایسی جگہ ہے جہاں خواب پورے ہوتے ہیں۔ شہرت، دولت، طاقت، سب کچھ ایک جگہ پر۔ ہر طرف ریڈ کارپٹ ہے، گلیمر ہے، کامیابی کی کہانیاں ہیں۔ لیکن کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا یہی پوری تصویر ہے؟ نہیں، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اور یہی چیز اس ناول کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ مصنف کانز کو صرف ایک آپ کہہ لیں خوبصورت بیک ڈراپ کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، اچھا، بلکہ وہ اسے ایک پورے سسٹم کے طور پر دکھا رہے ہیں جو لوگوں کی بہترین اور بدترین دونوں خصلتوں کو ابھارتا ہے۔ اوپر سے تو یہ وہی ہے جو نظر آتا ہے، گلیمر ہے، کامیابی کا جشن ہے، جی، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو سطحی پن ہے نا، یہی اس انڈسٹری کا انجن ہے۔ اس کے بغیر شاید یہ خواب بیچنے کا کاروبار چلے ہی نہ۔ تو یہ ایک طرح کی ضروری برائی ہے، ایک ایسا سٹیج جہاں ہر کوئی اپنا سب سے اچھا چہرہ دکھا رہا ہے۔
چاہے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہو؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ پس منظر خود ایک کردار کی طرح ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ دوسرے کرداروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کونس کا ماحول ایک پریشر کوکر جیسا ہے۔ پریشر کوکر؟ ہاں، یہ لوگوں کو ان کی حد تک دھکیلتا ہے۔ یہاں کامیابی صرف ٹیلنٹ سے نہیں ملتی، بلکہ اس سے ملتی ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے اور زیادہ اہم کیمرے کے پیچھے کتنی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں امید اور مایوسی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بالکل، ہر ایک کامیاب شخص کے پیچھے سینکڑوں ناکام لوگ ہوتے ہیں جن کے خواب وہیں ٹوٹتے ہیں، اور یہ جو تناؤ ہے، یہ مقابلہ، یہ کہانی کے کرداروں کے فیصلوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ جو چمک دمک ہے، یہ صرف دکھاوا نہیں بلکہ اس کھیل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں صحیح اور غلط کی لکیریں مٹ جاتی ہیں۔ جی، اور ناول اسی دھند کو دکھاتا ہے۔ یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، فلمیں، فیشن یا خود کو، اور اس خرید و فروخت میں اکثر لوگ اپنی روح کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ اس شان و شوکت کے پیچھے لالچ، حسد اور طاقت کی ایک نہ ختم ہونے والی بھوک چھپی ہے۔ تو رشتے بھی فائدے نقصان کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جی، تو جب ہم کانز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف ریڈ کارپٹ نہیں بلکہ اس کے پیچھے چلنے والے نفسیاتی کھیل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس چمک اور دھوکے کے سٹیج پر اب ایک ایسا کردار آتا ہے جو اس کھیل کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے، ایگور۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ ذرائع اسے ایک بہت ہی کامیاب، بہت امیر روسی تاجر بتاتے ہیں۔ جی، وہ بہت امیر ہے۔ لیکن وہ وہاں کسی فلمی ڈیل کے لیے نہیں آیا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد کہیں زیادہ ذاتی ہے، اور کہنا چاہیے کہ جنونی ہے۔ اچھا۔ وہ کانز صرف اور صرف اپنی سابقہ بیوی ایوا کو واپس حاصل کرنے آیا ہے، اور یہیں سے کہانی کا اصل نفسیاتی ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، دولت، طاقت، اثر و رسوخ، سب کچھ، لیکن وہ ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، شکست۔ بالکل، اور ایوا کا اسے چھوڑ کر جانا اس کی نظر میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی شکست ہے۔ اور جہاں تک میں نے ذرائع میں پڑھا ہے، ایوا تو اب آگے بڑھ چکی ہے۔ اس نے حمید نامی ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر سے شادی کر لی ہے، اور وہ دونوں بھی کونز میں ہی ہیں۔ جی، اور یہی بات ایگور کے جنون کو اور ہوا دیتی ہے۔ وہ یہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہا کہ ایوا اس کے بغیر خوش رہ سکتی ہے۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی اسے ایگر کو مسترد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایوا اب صرف ایک عورت نہیں رہی جسے وہ پیار کرتا تھا، بلکہ وہ اس کی ملکیت بن چکی ہے، ایک قیمتی چیز جو اس سے چھین لی گئی ہے۔ تو یہ تو محبت نہیں، یہ تو قبضہ کرنے والی سوچ لگتی ہے۔ بالکل۔ کیا ذرائع اس پر کچھ بتاتے ہیں کہ اس کی محبت اس خطرناک جنون میں کیسے بدلی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس تبدیلی کو بہت باریکی سے دکھاتی ہے۔ ایگور خود کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ خالص محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اچھا۔ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیار اتنا شدید ہے کہ دنیا اسے سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن اصل میں یہ اس کی انا کی جنگ ہے۔ جب محبت میں دوسرے کی خوشی سے زیادہ اپنی خواہش اہم ہو جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ اور ایگور کی کہانی اسی زہر کی کہانی ہے۔ جی، وہ محبت اور قبضے کے درمیان کی لکیر کو پار کر چکا ہے، اور اب وہ ایک ایسے راستے پر ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کوئی محبت کے نام پر دنیا تباہ کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہے۔ ذرائع میں ایک جملہ ہے، وہ ایوا کے ارد گرد کی دنیاؤں کو تباہ کر دے گا۔ یہ تو مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کا منصوبہ واقعی خوفناک ہے، اور یہ اس کی بگڑی ہوئی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیاؤں کو تباہ کرنے کا مطلب صرف جسمانی تشدد نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل منصوبہ ہے ایوا کی نئی زندگی کے ہر ستون کو ایک ایک کر کے گرانا۔ وہ اس کے شوہر حمید کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے کیریئر کو، اس کی سماجی زندگی کو، اس کے ذہنی سکون کو، سب کچھ برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایوا کو دکھا دے کہ اس کے بغیر اس کی دنیا کتنی کھوکھلی ہے تو وہ ڈر کر تھک ہار کر واپس اس کے پاس آ جائے گی۔ یعنی وہ قتل کو محبت کا ثبوت سمجھتا ہے؟
یہ سوچ ہی کتنی عجیب ہے۔ بالکل، اور یہیں پر پاولو کوئلو کا جو خاص انداز ہے وہ سامنے آتا ہے۔ وہ اکثر ایسے کردار بناتے ہیں جو ایک جنونی مقصد کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دی الکیمسٹ کی طرح۔ جی، دی الکیمسٹ میں یہ مقصد ایک مثبت چیز ہے، لیکن ایگور اسی تصور کا تاریک پہلو ہے۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کا جنون دوسروں کے لیے تباہی بن جائے؟ ایگور اپنے ہر عمل کو ایک عظیم مقصد سے جوڑتا ہے۔ وہ خود کو ایک رومانوی ہیرو سمجھتا ہے جو اپنی محبت کے لیے کائنات سے لڑ رہا ہے۔ اور جو لوگ اس کے راستے میں آتے ہیں وہ صرف رکاوٹیں ہیں۔ بالکل، غیر اہم کردار جنہیں اس عظیم ڈرامے سے ہٹانا ضروری ہے۔ تو اس کے منصوبے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ آتے ہی کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے؟ نہیں، اور یہی چیز اسے اور بھی زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ اس کی ہر حرکت بہت سوچی سمجھی ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی ابتدائی چالیں بہت لطیف ہوتی ہیں، سٹل۔ وہ سیدھا تشدد پر نہیں اترتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے نفسیاتی کھیل کھیلتا ہے، ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس سے اس کے ٹارگٹ غیر مستحکم ہو جائیں، افواہیں پھیلانا، لوگوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنا، اور پھر دور بیٹھ کر اس افراتفری کا مزہ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام اسے کنٹرول کا احساس دلاتے ہیں۔ جی، کنٹرول کا ایک بگڑا ہوا احساس، اور اسے یہ وہم بھی دیتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر بہتر ہے کیونکہ وہ تو محبت کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہ سب ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہا ہے۔ جی، وہ پانی کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے تاکہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ بلنے والا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں جو آخری منصوبہ ہے وہ کہیں زیادہ صفاکانہ ہے۔ وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ایک پیغام دے سکے۔ اس کی منطق یہ ہے کہ اگر وہ کائنات کو دکھائے گا کہ وہ محبت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو کائنات اسے اس کا انعام یعنی ایوا واپس کر دے گی۔ یہ تو انتہائی خود غرضانہ سوچ ہے۔ جی، اور نرگسیت پر مبنی، جہاں دوسروں کی زندگیاں اس کے ذاتی ڈرامے میں صرف داؤچ یعنی پراپس بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور اس دوران اس کا ضمیر، کیا اسے کبھی شک نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر کارروائی کے بعد وہ خود کو یہ کہہ کر صحیح ٹھہراتا ہے کہ یہ سب محبت کے لیے ہے۔ یہ جواز، یہ اس کی ذہنی ٹوٹ پھوٹ کی واضح علامت ہے۔ وہ حقیقت سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اسے صحیح اور غلط میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ وہ خود کو ایک شکار سمجھتا ہے، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ دنیا نے ناانصافی کی ہے اور اب وہ صرف اپنا حق واپس لے رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کونس کی اس دوہری دنیا کو دیکھا، ایک طرف بے پناہ چمک دمک اور دوسری طرف اتنی ہی گہری تاریکی، اور اس دنیا میں ہم ایگور سے ملے، ایک ایسا کردار جس کی محبت، ملکیت اور جنون میں بدل چکی ہے۔ جی، اور ہم نے اس کے خطرناک منصوبے کی بنیاد کو بھی سمجھا کہ وہ کیسے نفسیاتی کھیلوں سے شروع کر کے بڑی تباہی پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ جی ہاں، ایگور کا یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی پاتال میں اترنے جیسا ہے، جہاں اخلاقیات کے تمام پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے: جیتنے کی خواہش، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایگور کا یہ جنون دوسرے کرداروں کی زندگیوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ ہم ایوا اور اس کے نئے شوہر حمید کی کہانی دیکھیں گے۔ ہم گیبریلا سے بھی ملیں گے جو ایک اداکارہ بننے کا خواب لے کر کانز آئی ہے، اور جیسمن نامی ایک ماڈل سے جو کامیابی کی کوشش کر رہی ہے۔ ان سب کے اپنے خواب ہیں، اپنی جد و جہد ہے، لیکن وہ انجانے میں ایگور کے تباہی کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے یہ ذرائع ہمیں ایک گہری سوچ پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسی دنیا میں جہاں ہر قیمت پر جیت کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے، بلند حوصلے اور تباہ کن جنون کے درمیان کی لکیر کتنی باریک ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب جیت ہی سب کچھ ہو تو جذبے اور جنون میں فرق کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جب کوئی اپنی کہانی کا ہیرو بننے کی کوشش میں دوسروں کی کہانی کا ولن بن جاتا ہے؟ کوئکلی سمریز میں خوش آمدید، آسان اردو میں کتابوں کا خلاصہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایگور کی دنیا میں بہت گہرائی تک سفر کیا تھا، اس کا جنون، اس کا انتقام۔ آج ہم اس اندھیرے سے نکل کر
کانز فلم فیسٹیول کی چکا چوند روشنیوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سائے بھی تو ہوتے ہیں، اور آج ہم انہی کرداروں پر بات کریں گے جو اس روشنی میں ہیں لیکن اپنے اپنے سائے سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 3 مرکزی کردار ہیں: حامد جو کامیابی کی چوٹی پر ہے، گیبریلا جو وہاں پہنچنے کا خواب دیکھ رہی ہے، اور جیسمن جو اس چوٹی پر تو ہے مگر شاید گرنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے ان تینوں کو جوڑا ہے، کیونکہ یہ کردار اصل میں ایک ہی سفر کے 3 مختلف پڑاؤ ہیں۔ اچھا۔ جی، ایک آغاز ہے، ایک عروج، اور ایک وہ مقام جہاں عروج کے بعد کا کھوکھلاپن محسوس ہوتا ہے۔ ناول ان کرداروں کے ذریعے ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کامیابی بری چیز ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ اس سوال کو چھیڑتا ہے کہ کامیابی کا یہ جو جدید تصور ہے، اس نے ہمیں اندر سے کتنا اکیلا کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف کانز کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ آج کی دنیا کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے سب سے کامیاب کردار سے شروع کرتے ہیں، حامد۔ بظاہر تو اس کے پاس سب کچھ ہے: شہرت، پیسہ، طاقت اور ایوا جیسی بیوی۔ کتاب میں اس کی جو کہانی بتائی گئی ہے وہ تو ایک مثالی کہانی لگتی ہے نا؟ ایک غریب لڑکا جو فیشن کی دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جی، بظاہر تو یہ ایک مثالی کہانی ہے، لیکن یہیں پر ناول نگار جو ہے وہ کامیابی کے روایتی تصور کو توڑتا ہے۔ حامد کا کردار دراصل آج کے دور کے اسے آپ کامیابی کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں، یعنی سکسیس پیراڈاکس۔ سکسیس پیراڈاکس۔ جی، یہ وہ نظریہ ہے جہاں انسان جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اپنے بنیادی انسانی رشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ حامد نے اپنی سلطنت بنانے کے لیے صرف محنت نہیں کی، تو پھر کیا کیا؟ اس نے بے رحمی بھی دکھائی، راستے میں آنے والے لوگوں کو کچلا، تعلقات توڑے، اور آخر میں جب وہ چوٹی پر پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یعنی اس کی کامیابی کی قیمت اس کی ذاتی تنہائی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ وہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی احساس کمتری کا شکار ہے۔ بالکل۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کردار ایگور کی تباہی کا ایک متوازی عکس ہے؟ مطلب ایگور جسمانی تشدد کرتا ہے جبکہ حامد نے شاید جذباتی اور پیشہ ورانہ سطح پر تباہی مچائی ہے۔ بہت ہی گہرا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دونوں اپنی اپنی خواہشات کے غلام ہیں، بس ان کے طریقے الگ ہیں۔ حامد کی دنیا دیکھیں، وہ کاغذ کی طرح نازک ہے۔ اس نے اپنی عزت، اپنا مقام سب بہت احتیاط سے بنایا ہے۔ لیکن جب ایگور کا خطرہ ایوا کی زندگی میں آتا ہے تو پہلی بار حامد کو ایک ایسی طاقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اپنے پیسے یا اثر سے بھی نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ خوف اس کے بنائے ہوئے شیشے کے محل میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ساری کامیابی اسے اور اس کی بیوی کو حقیقی خطرے سے نہیں بچا سکتی۔ یہیں سے اس کی خواہشات کا کھوکھلاپن اس پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو ایک طرف حامد ہے جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ یہ تو سفر کا انجام ہوا۔ آئیے اب سفر کے آغاز پر چلتے ہیں۔ گیبریلا ایک نوجوان اداکارہ جو ابھی صرف خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ کانز آتی ہے، امیدوں سے بھری ہوئی۔ کیا ناول اسے صرف ایک معصوم کردار کے طور پہ دکھاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، وہ صرف معصوم نہیں ہے، وہ پرعزم بھی ہے۔ وہ ان لاکھوں نوجوانوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ اور محنت ہی سب کچھ ہے۔ اور وہ کانز کی چکا چوند دیکھ کر آتی ہے۔ جی، لیکن بہت جلد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ سے زیادہ سودے بازی چلتی ہے۔ اس کا جو سفر ہے وہ بڑے بریک کا دھوکہ، یعنی دا myth آف دا بگ بریک کو بے نقاب کرتا ہے۔ یعنی یہ خیال کہ بس ایک موقع ملے گا اور زندگی بدل جائے گی۔ بالکل۔ وہ سمجھتی ہے اسے صرف ایک موقع چاہیے، لیکن انڈسٹری کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہر موقع کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور وہ قیمت اکثر اخلاقی سمجھوتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے ایسے کئی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ وہ نادانستہ طور پر ایگور کی پھیلائی ہوئی افراتفری کی گواہ بن جاتی ہے۔ یہ جو حادثاتی ٹکراؤ ہے، یہ اس کی اندرونی کشمکش کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کیا یہ اسے توڑ دیتا ہے؟ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ اب تک وہ انڈسٹری کی صرف پیشہ ورانہ بے رحمی دیکھ رہی تھی، جو تکلیف دہ تھی، لیکن پھر بھی ایک غیر محسوس خطرہ تھا۔
لیکن ایگور کا تشدد اس خطرے کو ایک ٹھوس، ایک جسمانی شکل دے دیتا ہے۔ وہ جس چکاچوند دنیا کی پوجا کرتی آئی تھی، اب اسے اس کا بھیانک چہرہ نظر آتا ہے۔ تو شہرت کا خواب اب خوف میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعہ اسے اپنے اخلاقی اصولوں پر ڈٹ جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے خواب اپنی عزت نفس کی قربانی کے لائق ہیں؟ اس کی کہانی اسی جدوجہد کے بارے میں ہے کہ کیا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو کھو دینا ضروری ہے؟ گیبریلا کی جدوجہد تو انڈسٹری میں داخل ہونے کی ہے، لیکن ان کا کیا جو پہلے سے موجود ہیں مگر ہر لمحے گرنے کے خوف میں جی رہے ہیں؟ یہاں جیسمین کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ ایک کامیاب ماڈل ہے، ہر میگزین پر اس کا چہرہ ہے، لیکن اس کی کہانی میں ایک عجیب سی بے بسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جیسمین کی کامیابی وہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ وہ خوبصورتی کی ایک ایسی دنیا میں قید ہے جہاں اس کی قدر اس کے جسم اور چہرے سے کی جاتی ہے۔ اچھا۔ ناول نگار اس کے کردار کو خوبصورتی کی شے کاری یعنی کموڈیفیکیشن آف بیوٹی پر تنقید کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی اسے ایک پروڈکٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کی پوری شناخت دوسروں کی نگاہوں کی محتاج ہے۔ اسے مداحوں کی سطحی تعریف بھی ملتی ہے اور ناقدین کے بے رحمانہ تبصرے بھی۔ اور اسے یہ احساس ہر وقت رہتا ہے کہ اس کی کامیابی عارضی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح، جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کی کامیابی کی بنیاد ہی بہت کمزور ہے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس دن اس کی خوبصورتی ختم ہوئی، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیرونی کامیابیاں اندر کے خالی پن کو نہیں بھر سکتی۔ یہی نقطہ ہے۔ اور جب ایگور کا تشدد فیسٹیول میں خوف پھیلاتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی ایک مسلسل خوف میں جی رہی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اس کا خوف پہلے نفسیاتی تھا، لیکن ایگور کا تشدد اسے جسمانی خطرے کا احساس دلاتا ہے، ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں عورت کو پہلے ہی ایک شے سمجھا جاتا ہے۔ یہ تشدد اسے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شدید احساس دلاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح کام کرتا ہے؟ جی، ایک طرح کا جھنجھوڑنے والا لمحہ بن جاتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی صرف دوسروں کی منظوری کے لیے کیوں جی رہی ہے۔ یہ واقعات اسے سطحی کامیابی سے آگے بڑھ کر زندگی میں ایک حقیقی مقصد تلاش کرنے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ خود کو قبول کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 3 مختلف راستے، 3 مختلف خواب کانز کی اس چکا چوند لیکن تاریک دنیا میں آ کر ملتے ہیں۔ حامد جو سب کچھ پا کر بھی تنہا ہے، گیبریلا جو سب کچھ پانے کے راستے میں خود کو کھونے کے خطرے سے دوچار ہے، اور جیسمن جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی بحران ہے وہ ایک مشترکہ مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بالکل۔ کامیابی کے نقاب کے پیچھے وہ سب اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناول صرف ایگور کے جنون کی کہانی نہیں ہے، یہ شہرت اور سطحی کامیابیوں کے ساتھ ہمارے جدید دور کے جنون پر ایک بہت طاقتور تبصرہ ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ ہمیں وہ سکون نہیں دیتی جس کی ہمیں اصل میں تلاش ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم واپس ایگور کی کہانی کی طرف جائیں گے اور اس کے مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب جانے پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا انتقام کس طرح ایک منصوبہ بند تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کا اخلاقی زوال اسے کس انجام تک لے جاتا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا ہے جسے میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہمیشہ جیتنے والوں کا جشن مناتی ہے، سب سے اونچے مقام پر تنہا کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم اپنی ذات کے کون سے حصے راستے میں ہی چھوڑاتے ہیں؟ کینز فلم فیسٹیول، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ سرخ قالین، کیمروں کی چکا چوند، بڑے بڑے ستارے، یعنی کامیابی کی سب سے اونچی چوٹی۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ساری چمک دمک کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کامیابی واقعی اتنی ہی ٹھوس ہے جتنی نظر آتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر ہم صرف اس سٹیج پر کھڑے فاتح کو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ اس کی قیمت کو نہیں۔ اور آج ہم پاولو کویلو کے ناول دی ونر اسٹینڈز الون کے ذریعے اسی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
یہ ناول ہمیں کینز کے اس جگمگاتے میلے کے آپ کہہ لیں پردے کے پیچھے لے جاتا ہے، جہاں ہر شخص کامیاب تو نظر آتا ہے لیکن اندر سے شاید بالکل کھوکھلا ہو۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کھوکھلے پن کی گہرائی میں اتریں گے، دیکھیں گے کہ جب کامیابی کا نقاب اترتا ہے تو اندر سے کیسا خلا اور کیسی حقیقت سامنے آتی ہے، اور ہمارے ذرائع یعنی یہ ناول ہمیں 3 ایسے کرداروں سے ملواتا ہے جو اس دنیا کے مرکز میں ہیں۔ ایک ابھرتی ہوئی ماڈل جیسمن جی، کے خواب آنکھوں میں لیے کینز آئی ہے۔ اور ان تینوں کہانیوں کے ذریعے کوئلو ایک بہت بڑا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری کامیابیاں چاہے وہ کتنی شاندار کیوں نہ ہوں، اندرونی خالی پن اور اخلاقی بحران کو چھپا نہیں سکتی۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کردار کس طرح اپنی ہی کامیابیوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ جی، اور یہ کہانیاں آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ تو پھر اس چمکتی دنیا کے فریب کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس کے سب سے نمایاں چہرے کو دیکھنا ہوگا، جیسمن کو۔ وہ بظاہر اس دنیا کی ملکہ ہے، خوبصورتی، شہرت، مواقع، مطلب سب کچھ اس کے قدموں میں ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ناول میں جیسمن کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس انڈسٹری کا ایک پروڈکٹ ہے۔ خوبصورتی کی انڈسٹری کا۔ بالکل، لیکن کوئلو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی جو خود اعتمادی ہے نا، اس کے پیچھے ایک گہرا خوف چھپا ہوا ہے، ایک خوف کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ یہ خوف کس قسم کا ہے؟ کیا یہ صرف عمر بڑھنے کا ڈر ہے یا اس سے بھی کوئی گہری بات ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا خوف صرف اپنی خوبصورتی کھونے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ لوگ اسے کبھی ایک مکمل انسان کے طور پر دیکھیں گے ہی نہیں۔ ناول بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ صرف عمر کا خوف نہیں ہے۔ ناول میں ایسے کئی لمحات ہیں جہاں جاسمین کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ، خاص طور پر مرد، اسے ایک انسان کے طور پر نہیں بلکہ ایک شے، ایک خوبصورت چہرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل یہی وہی چیز ہے جسے ہم نفسیات میں آبجیکٹیفیکیشن یا اشیاء سازی کہتے ہیں۔ اور یہ آبجیکٹیفیکیشن اس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، آبجیکٹیفیکیشن کا سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ دوسرے آپ کو ایک چیز سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسمین کا بحران یہی ہے، اس سے ڈر ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تو وہ خود بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسے اپنی کوئی اور قیمت نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی اس کی کامیابی کی بنیاد ہی ریت پر کھڑی ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ احساس ہوگا۔ یقیناً، اور اسی احساس کے بعد اس کی اندرونی تلاش شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے ملنے والی سطحی توثیق سے، سپرفیشل ویلیڈیشن سے، جی، اس سے آگے بڑھ کر کچھ حقیقی، کچھ بامانی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے یہ تلخ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ جس چیز نے اسے کامیابی دی وہی اس کی سب سے بڑی قید بھی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ خوبصورتی مستقل نہیں۔ بالکل، اور صرف اس پر انحصار کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو جاسمین کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی کامیابی عارضی لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ لیکن حامد کا کیا؟ وہ تو اپنی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی محنت سے ایک فیشن ایمپائر کھڑی کی ہے۔ اس کی کامیابی تو ٹھوس نظر آتی ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کامیابی ایک جال ہے؟ یہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ حامد کی کامیابی خوبصورتی جیسی نازک چیز پر نہیں، بلکہ طاقت، کنٹرول اور کمالیت یعنی پرفیکشنزم پر کھڑی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اپنے ڈیزائن سے لے کر اپنے ملازموں تک۔ بظاہر تو یہ کامیاب شخص کی نشانی لگتی ہے۔ بظاہر ہاں، لیکن ناول ہمیں دکھاتا ہے کہ اس کا یہی کمالیت کا جنون اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کی جو بظاہر بہترین دنیا ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ اس نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسانی رشتوں کو قربان کر دیا ہے۔ وہ اپنی ہی سلطنت کا ایک تنہا بادشاہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تنہا کیوں رہ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رشتوں کو بھی اپنے کام کی طرح پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی ایوا سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی شرائط پر۔ وہ اسے بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو وہ احساس کمتری یا سینس آف انیڈیکویسی کا شکار ہے۔ اس کا ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کا جنون دراصل اس کے اندرونی خوف کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کمال پسندی کا جنون دراصل کامیابی کی علامت نہیں بلکہ ناکامی کے خوف کی علامت ہے؟ یقیناً، اور یہاں کوئلو ایک بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا پرفیکشنزم دراصل کامیابی کی نشانی ہے، یا یہ اس خوف کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی رکے تو دنیا کو ہماری اصلیت، ہمارا کھوکھلا پن نظر آ جائے گا؟ اچھا۔ حامد کی کہانی یہی بتاتی ہے۔ اس کی سلطنت کامیابی پر نہیں بلکہ اسی خوف پر کھڑی ہے۔ وہ اتنا تھک چکا ہے کہ اسے اپنی زندگی بے معنی لگنے لگی ہے۔ اور ناول میں ایک لمحہ آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کہانی کے ولن ایگور سے جوڑتا ہے۔ یہ بہت چونکا دینے والا لمحہ ہے۔ جی، اور وہی اس کا اہم موڑ ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بے رحمی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھائے، ہر رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے، اس میں اور ایگور کے تباہ کن جنون میں زیادہ فرق نہیں۔ مطلب ایگور اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے قتل کر رہا ہے، اور حامد نے اپنی کامیابی کے لیے اپنے انسانی رشتوں کو قتل کیا ہے۔ یہ لمحہ اسے اپنی خواہشات کے کھوکھلے پن کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ کامیابی نے اسے انسانوں سے کتنا دور کر دیا ہے۔ بالکل، وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ ہے۔ تو جیسمن کو اپنی کامیابی کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے اور حامد کو اپنی کامیابی کی تنہائی کا۔ اب آتے ہیں تیسرے کردار گیبریلا پر۔ وہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ وہ ابھی کامیابی کی سیڑھی کے پہلے پائیدان پر کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہیں۔ وہ کینز کو سٹارڈم کا گولڈن ٹکٹ سمجھ کر آتی ہے۔ اور یہی اس کی کہانی کو سب سے زیادہ ریلیٹیبل بناتا ہے۔ وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کامیابی مل گئی تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس چمکتی ہوئی دنیا کے اس تاریک پہلو سے ناواقف ہے جہاں خوابوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ اور اسے اس قیمت کا احساس بہت جلد اور بہت تلخ انداز میں ہوتا ہے۔ اسے انڈسٹری کے با اثر لوگوں کی طرف سے کامیابی کی پیشکش ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اخلاقی سمجھوتوں یعنی مورل کمپرومائزز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اصولوں کو، اپنے ضمیر کو قربان کرنا ہوگا۔ یہیں اس کے سامنے ایک بنیادی سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ سوال صرف گیبریلا کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا ہے جو کسی بڑے خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا شہرت کا خواب اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اپنی عزت نفس اور ضمیر کی قربانی دے دی جائے؟ صحیح؟ کیا کامیابی کی منزل اتنی اہم ہے کہ راستے کی پرواہ نہ کی جائے؟ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کرداروں پر زیادہ سختی کر رہے ہیں؟ مطلب جس دنیا میں وہ رہتے ہیں وہاں شاید یہی سطحی کامیابیاں اور سمجھوتے ہی زندہ رہنے کا واحد ذریعہ ہوں۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور دیکھیں کوئی ویلن اس کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں دیتے۔ وہ بس ہمیں گیبریلا کی جو اندرونی کشمکش ہے نا وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے فیسٹیول کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ جو دنیا اسے پہلے جنت لگ رہی تھی اب وہ اسے ایک جال محسوس ہوتی ہے۔ جی، اور پھر جب ایگر کے تشدد بھرے اقدامات سامنے آتے ہیں، جب وہ اپنے ارد گرد قتل اور افراتفری دیکھتی ہے تو اس کا یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے جہاں لوگ اپنی خواہشات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بالکل، اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس انڈسٹری میں شہرت کے بدلے اکثر ضمیر قربان کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس قیمت پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ اسٹار بنتی ہے یا نہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ وہ کس قسم کا انسان بننا چاہتی ہے۔ تو ہمارے پاس 3 کہانیاں ہیں: جیسمین جو خوبصورتی کی حقیقت جان لیتی ہے، حامد جو طاقت کی تنہائی کو سمجھتا ہے، اور گیبریلا جو شہرت کی قیمت پر سوال اٹھاتی ہے۔ ان تینوں کے راستے الگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ جی، اور وہ منزل ہے بیداری کی۔ یہ تینوں کردار ایک نقاب کے پیچھے کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کامیابی کے پیچھے وہ یا تو بھاگ رہے تھے یا جسے وہ حاصل کر چکے تھے وہ محض ایک فریب ہے۔ تو ناول کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ کامیابی اور گلیمر کے نقاب کے پیچھے مایوسی اور اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی کی تلاش کا ایک مشترکہ احساس چھپا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم ان تینوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمارے سامعین کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ بیرونی توثیق سے نہیں ہے، ایکسٹرنل ویلیڈیشن سے۔
جیسے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کتنے مشہور ہیں، سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز ہیں۔ جی، یا آپ کے پاس کتنی دولت ہے، یہ چیزیں اندر کا خلا نہیں بھر سکتی۔ حقیقی اطمینان ذاتی تکمیل یعنی پرسنل فلفلمنٹ اور ضمیر کے سکون سے آتا ہے۔ تو ان کرداروں کا بکھرنا دراصل آج کی دنیا کی سطحی کامیابیوں کے کھوکھلے پن پر ایک بہت طاقتور تبصرہ ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ "دی ونر اسٹینڈز الون" میں کامیابی کا روشن چہرہ دراصل ایک تاریک حقیقت کو چھپاتا ہے۔ جیسمن، حامد اور گیبریالا کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جسے دنیا جیت کہتی ہے وہ اکثر انسان کو اندر سے تنہا اور خالی کر دیتی ہے۔ اور یہ کردار اس بات کا ثبوت ہیں کہ ظاہری کامیابی اندرونی سکون کی ضمانت ہرگز نہیں۔ یقیناً۔ اور یہ ناول ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر شہرت، دولت اور کامیابی کی چوٹیاں اتنی ہی کھوکھلی ہیں، تو پھر ایک بامانی زندگی کا متبادل راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں۔ جی، کیا ہمارا پیمانہ معاشرے کا دیا ہوا ہے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ہماری اگلی اور اس سلسلے کی آخری نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کرداروں کے بحران کیسے حل ہوتے ہیں اور ایگور کے جنون کے حتمی اور المناک نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کانز فلم فیسٹیول، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ سرخ قالین، فلیش لائٹس کی چکا چوند، بڑے بڑے ستارے اور کامیابی کی وہ چمک دمک جو دور سے دیکھنے پر کسی خواب جیسی لگتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی فاتح نظر آتا ہے۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور پاؤلو کوئلو کے ناول "دی ونر اسٹینڈز الون" میں ہم اسی چمک کے پیچھے چھپے اندھیرے کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم کہانی کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جہاں یہ سارا خواب، یہ سارا فریب بکھرنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ کردار ہیں جو اس خواب کے بالکل مرکز میں ہیں، وہ لوگ جن کی زندگیوں کو دنیا رشک سے دیکھتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے وہ ایک گہرے اندرونی بحران سے گزر رہے ہیں۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بظاہر کامیابی کی چوٹی پر کھڑے یہ لوگ اندر سے اتنے کھوکھلے اور کہہ لیں کہ غیر محفوظ کیوں ہیں۔ یہ صرف ایک ناول کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی دنیا پر بھی ایک تبصرہ ہے نا؟ جہاں سوشل میڈیا پر نظر آنے والی پرفیکٹ زندگیوں کے پیچھے اکثر ایک بالکل مختلف حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو فیسٹیول اپنے عروج پر ہے، لیکن کرداروں کی دنیا ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ تو آئیے اس فریب کے پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھتے ہیں کہ جب روشنیاں مدھم ہوتی ہیں تو حقیقت کیسی نظر آتی ہے۔ تو اچھا، سب سے پہلے جیسمین کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو جیسے اس گلیمرس دنیا کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل ایک سپر ماڈل۔ ہاں، ایک سپر ماڈل جس کا چہرہ ہر میگزین کے کور پر ہے۔ بڑے بڑے ڈیزائنرز اس کے لیے کپڑے بناتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک شخص سے زیادہ ایک پروڈکٹ کی طرح محسوس کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یاسمین کا بحران ہی یہی ہے کہ اسے اپنی پہچان اور اپنی قیمت میں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ اسے انڈسٹری کی توقعات کے کچلنے والے بوجھ کا سامنا ہے۔ باہر سے وہ جتنی پر اعتماد اور بے عیب نظر آتی ہے، اندر سے وہ شدید خود شکی کا شکار ہے۔ اسے ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ عارضی ہے، کیونکہ اس کی کامیابی کی بنیاد اس کی خوبصورتی پر ہے، اور جیسا کہ وہ خود بھی سمجھنے لگی ہے، خوبصورتی مستقل نہیں ہوتی۔ یہ بات آج کے دور میں اور بھی زیادہ متعلقہ لگتی ہے نا؟ یہ ناول تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے عروج سے پہلے لکھا گیا تھا، لیکن کوئلو نے اس نفسیات کو بالکل صحیح پکڑا ہے۔ وہ مسلسل دباؤ کہ ہر تصویر پرفیکٹ ہو، ہر زاویہ ٹھیک ہو، جی، اور یہ خوف کہ عمر کی ایک لکیر یا ایک برا دن آپ کے کیریئر کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو یاسمین کی کہانی صرف ایک ماڈل کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اپنی قیمت اپنی ظاہری شکل یا آن لائن امیج سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور ناول یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ انڈسٹری کتنی بے رحم ہے۔ اسے ایک انسان کے طور پر نہیں، بلکہ محض ایک خوبصورت چہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے جذبات، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اس کا نقاب ٹوٹتا ہے۔
اسے شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تمام تعریفیں، یہ چکا چوند اس کے اندر کے خلا کو نہیں بھر سکتیں۔ یہ اس کے لیے کہہ لیں کہ ایک بیداری کا مومنٹ ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے لوگوں کی تالیوں کی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک مقصد کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا وہ صرف اس نظام کا شکار ہے، یا آپ کے خیال میں کسی حد تک اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اس نے بھی تو اس کھیل کو کھیلنے کا انتخاب کیا تھا۔ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور ناول اس کا کوئی آسان جواب نہیں دیتا۔ ایک طرف تو وہ یقیناً شکار ہے کیونکہ یہ نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف اس کی بیداری کا لمحہ اسے ایک انتخاب دیتا ہے۔ کیا وہ اسی راستے پر چلتی رہے گی یا وہ اس خالی پن سے نکلنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گی؟ اس کا اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ تو جیسمن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کامیابی کی بنیاد بہت نازک اور عارضی ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک اور کردار ہے جس نے اپنی کامیابی کی بنیادیں بہت مضبوط بنائی ہیں، اپنی ایک پوری سلطنت کھڑی کی ہے، اور وہ ہے فیشن ڈیزائنر حمید۔ وہ تخلیق کار ہے، وہ باس ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ شاید جیسمن سے بھی زیادہ تنہا اور ناخوش ہے۔ حمید کی کہانی تو اور بھی زیادہ المناک ہے کیونکہ اس نے اپنی دنیا خود بنائی ہے اور پھر اسی دنیا میں خود کو قید کر لیا ہے۔ وہ بظاہر ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے شوز، اپنے ڈیزائنز، اپنی کمپنی، لیکن اندر سے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اچھا؟ جی، کمال حاصل کرنے کی دھن، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی ضد نے اسے حقیقی انسانی رشتوں سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اسے یہ تلخ حقیقت سمجھ آ رہی ہے کہ کامیابی نے اسے انسانوں سے دور کر دیا ہے۔ یہ تو وہی پہاڑ کی چوٹی پر تنہائی والی بات ہے، لیکن یہاں اس سے بھی گہرا مسئلہ ہے۔ یہ صرف تنہائی نہیں ہے، یہ ایک قسم کا خود ساختہ دھوکہ ہے۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی، خاص طور پر اپنی بیوی ایوا کے ساتھ اس کا رشتہ، وہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ تضاد بہت ظالمانہ ہے۔ بالکل۔ اور کینز فیسٹیول اس تضاد کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ یہ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سٹیج ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں اسے اپنی ناکامی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اسے یہ تلخ سچائی سمجھ آتی ہے کہ اس کے عزائم کتنے کھوکھلے تھے۔ اس نے دولت، شہرت، طاقت، وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن اس دوڑ میں وہ اس شخص کو پیچھے چھوڑایا جو وہ کبھی تھا۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ جی، اس کی کہانی اس ناول کے مرکزی خیال کو مضبوط کرتی ہے کہ پیشہ ورانہ کامیابی کبھی بھی اندرونی سکون کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اور مجھے اس کی حالت میں عجیب سی ستم ظریفی نظر آتی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کو خوبصورت اور طاقتور محسوس کروانے کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتا ہے، وہ خود کو اندر سے بے بس اور بدصورت محسوس کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے کہ آپ دنیا کے لیے کچھ بھی تخلیق کر لیں۔ اگر آپ اپنے اندر خوشی تخلیق نہیں کر سکتے تو سب بیکار ہے۔ بالکل، اور اس کا کنٹرول کا جنون اسے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ جتنا چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنی تیزی سے اس کی مٹھی سے ریت کی طرف پھسلتی جاتی ہیں۔ تو ایک طرف حمید ہے جو سب کچھ حاصل کر کے بھی ہار رہا ہے، اور دوسری طرف گیبریلا ہے جو ابھی اس کھیل میں داخل ہوئی ہے۔ وہ امیدوں اور خوابوں سے بھری ہوئی کانزاتی ہے۔ اس کے لیے فیسٹیول کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ایک سنہری موقع، لیکن وہ بہت جلد جان لیتی ہے کہ اس سیڑھی پر چڑھنے کی قیمت کیا ہے۔ گیبریلا کا سفر شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا ہے، کیونکہ ہم اسے معصومیت سے حقیقت پسندی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ بہت جلد اس انڈسٹری کی بے رحم فطرت کو جان لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر کم ہے اور تعلقات اور سمجھوتوں کی زیادہ ہے۔ جی، اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اخلاقی سمجھوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایسے طاقتور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اسے شہرت کا خواب دکھا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سیکھتی ہے کہ شہرت کے بدلے ضمیر قربان کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے، کیا شہرت کے یہ خواب اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے لیے اپنی سالمیت اور عزت نفس کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ یہاں آ کر کہانی واقعی تاریک ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہے کامیابی کے بعد خالی پن محسوس کرنا، لیکن یہ بالکل دوسری بات ہے کہ آپ سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی اپنی روح کو بیچنے کا مطالبہ کیا جائے۔ بالکل،
یہ اس پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فیسٹیول کی چمک دمک اس کے لیے بہت تیزی سے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جو دنیا اسے دور سے جادوئی لگتی تھی، قریب آنے پر وہ فریب اور دھوکے سے بھری نظر آتی ہے۔ وہ اپنے عزائم کی اصل قیمت پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر ایک انتباہ ہے۔ وہ ان ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو بڑے شہروں اور بڑی انڈسٹریز میں خواب لے کر آتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب ایک ایسی مشین ہے جو اصولوں اور ضمیر کی قربانی پر چلتی ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں کرداروں کو ایک ساتھ دیکھیں، جیسمین، حمید اور گیبریلا، تو یہ تینوں اپنے کریئر کے مختلف مراحل پر ہیں، لیکن سب ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ ماڈل جو عروج پر ہے، ڈیزائنر جو اپنی سلطنت بنا چکا ہے، اور اداکارہ جو ابھی شروعات کر رہی ہے، یہ سب محسوس کر رہے ہیں کہ جس کھیل کا وہ حصہ ہے وہ شروع سے ہی گڑبڑ ہے۔ جس انعام کے پیچھے یہ سب بھاگ رہے ہیں، جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، وہ ایک سراب ہے۔ بالکل، وہ ایک سراب ہے۔ جی، اسے ایک اجتماعی بیداری کہا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں کردار، جو ظاہراً ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ایک مشترکہ تجربے سے گزر رہے ہیں۔ کامیابی اور گلیمر کے نقاب کے پیچھے مایوسی اور اصلیت کی تلاش کا ایک مشترکہ احساس ہے۔ یہی اس کہانی کی بڑی تصویر ہے۔ اور کانز کا فیسٹیول صرف ایک پس منظر نہیں ہے، یہ خود ایک کردار ہے۔ صحیح کہا، یہ وہ خوبصورت افریت ہے جو آپ سے سب کچھ چھین کر بدلے میں کھوکھلے وعدے کرتا ہے۔ تو یہ تضاد بہت واضح ہے۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جو کیمروں کو نظر آتی ہے، مسکراہٹیں، مہنگے لباس، پارٹیاں، اور دوسری طرف وہ حقیقت ہے جسے یہ کردار جی رہے ہیں، تنہائی، خوف اور سمجھوتے۔ یہ سب ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اور یہیں پر ناول کا بنیادی پیغام کھول کر سامنے آتا ہے کہ حقیقی کامیابی اور خوشی کا تعین بیرونی توثیق سے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق پیسے، شہرت یا طاقت سے نہیں، بلکہ ذاتی تکمیل، اندرونی سکون اور اپنی اخلاقی سالمیت کو برقرار رکھنے سے ہے۔ ان کرداروں کا بکھرنا ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان بظاہر کامیاب کرداروں کی زندگیوں کا بکھرنا محض ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ سطحی کامیابیوں کے کھوکھلے پن پر ایک گہری تنقید ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے وہ اکثر اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن خیال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کردار ایک ایسے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں جسے انہوں نے خود منتخب کیا تھا، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب سوشل میڈیا پر اپنی کوئی کامیابی پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں، کیا ہم بھی اینٹ بائی اینٹ اپنے لیے خوبصورت جیل خانے تعمیر نہیں کر رہے ہوتے؟ واقعی ایک پریشان کن سوال ہے، اور یہ سارا اندرونی بحران اس وقت ہو رہا ہے جب ایک حقیقی بیرونی خطرہ ان کے بہت قریب آ رہا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کرداروں کے ذاتی بحران ایگور کے جان لیوا جنون سے کیسے ٹکراتے ہیں، اور جب فیسٹیول کی روشنیاں آخرکار بجھ جاتی ہیں تو ان سب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کوئک لٹ سمریز ہے جہاں ہم کتابوں کے گہرے نکات آسانی سے سمجھاتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ایگور کو کینز فلم فیسٹیول میں چھوڑا تھا، جہاں وہ اپنی سابقہ بیوی ایوا کو واپس پانے کے جنون میں مبتلا تھا۔ اور اس کا طریقہ کوئی عام طریقہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ کچھ بہت بڑا، بہت خطرناک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج ہم اس کہانی کے سب سے تاریک باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایگور کا جنون کیسے تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ محبت کو ثابت کرنے کے لیے انسانی جانوں تک کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ تمام اخلاقی حدیں پار کر جاتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبت واقعی کسی کو اتنا اندھا کر سکتی ہے کہ وہ قتل کو محبت کا پیغام سمجھنے لگے؟ یہی سوال جو ہے وہ اس کہانی کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص مسترد کیے جانے کو قبول نہیں کر پاتا تو اس کی حقیقت کیسے بالکل مسخ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کی سوچ ہے کیا آخر؟ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ ایوا کو واپس پانے کا راستہ دنیا کو تباہ کرنے سے ہو کر گزرتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں، اس کی اپنی منطق میں یہ بات بالکل صاف ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ ایوا اس کی قدر اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ دنیا کی باقی چیزوں میں کھوئی ہوئی ہے، جیسے کہ کامیابی، گلیمر۔ جی، کامیابی، گلیمر، اس کا نیا شوہر۔ ایگور کا خیال ہے کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گا تو ایوا کے پاس صرف وہی بچے گا۔ بالکل صرف وہی بچے گا۔ تب اسے احساس ہوگا کہ صرف ایگور کی محبت ہی حقیقی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تباہی ایک قسم کی صفائی ہے۔ یعنی وہ ایوا کے ارد گرد کی دنیا کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہے تاکہ اس راکھ میں سے صرف وہ اور ایوا باقی بچیں۔ یہ تو ملکیت کی انتہا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کے کردار کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ اس کے لیے یہ قتل عام، مطلب یہ محبت کے خطوط ہیں۔ محبت کے خطوط؟ جی، ہر موت اس کی محبت کی گہرائی کا ثبوت ہے، ایک ایسا پیغام جسے اس کے خیال میں صرف ایوا ہی سمجھ سکتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جسے نارسسسٹک انجری کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب کسی کی انا کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ایوا کا انکار ایگور کے لیے صرف ایک رومانوی ناکامی نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت پر ایک حملہ تھا۔ تو اب اس کا مقصد محبت حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی طاقت ثابت کرنا ہے۔ صحیح، چاہے اس کے لیے پوری دنیا ہی کیوں نہ جلانی پڑے۔ یہاں آ کر اس کا ضمیر جیسے مری جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کو ایک عظیم مقصد کا جواز پہناتا ہے جو اس کی نظر میں ایوا کو جیتنا ہے۔ ہاں، وہ خود کو اس کہانی کا ہیرو سمجھتا ہے، ایک ایسا المیہ ہیرو جو اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ویلن بن چکا ہے۔ ایک ایسا ویلن جو اپنی خواہشات کے لیے معصوم لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ جی، اس کا اخلاقی زوال یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی ایک نئی اخلاقی کائنات بنا لی ہے جہاں صحیح اور غلط کے معنی ہی بدل گئے ہیں۔ چلیں اس کی اس نئی کائنات کے پہلے گناہ کی بات کرتے ہیں۔ کہانی کا پہلا قتل، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا نشانہ کون بنتا ہے؟ اس کا پہلا ہدف ایک بہت ہی عام گلی کا خوانچہ فروش تھا، ایک سادہ سا آدمی جو کینز کے سڑکوں پر روزی کمانے آیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے، شاید اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا یا ایک چھوٹا سا گھر خریدنا۔ وہ اس گلیمر کی دنیا کا حصہ نہیں تھا، بس اس کے کنارے پر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایگور نے اسی کو کیوں چنا؟ کوئی بھی ہو سکتا تھا نا؟ کیا یہ صرف ایک آسان ہدف تھا؟ یہ صرف سہولت کا معاملہ نہیں تھا۔ اس ہدف کا انتخاب بہت علامتی ہے۔ یہ شخص اپنی سادگی میں اس عام زندگی کی نمائندگی کرتا ہے جسے ایگور اپنی ناکامی کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ایک طرح کا نفسیاتی پروجیکشن ہے؟ بالکل، ایگور اپنے اندر کی ناکامی اور ناامیدی کو برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے وہ ان لوگوں کو مٹا رہا ہے جو اسے اس کی اپنی کھوئی ہوئی زندگی کی یاد دلاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ یہ کرتا ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی جذباتی لمحہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے بڑی چالاکی سے، منصوبہ بندی سے اسے نشانہ بنایا، دوستانہ گفتگو کی آڑ میں اس کا اعتماد جیتا اور پھر ٹھنڈے دل سے اس کی جان لے لی۔ جیسے یہ کوئی کام ہو جو اسے مکمل کرنا تھا، اپنی ٹو ڈو لسٹ پر ایک نشان لگانا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے عمل میں کوئی ہچکچاہٹ یا پچھتاوا نہیں ہے۔ اور یہی سرد مہری اس کے کردار کی مکمل اخلاقی تباہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایگور کے لیے دوسرے انسانوں کی کوئی وقت نہیں رہی، وہ اس کے منصوبے میں صرف پیادے ہیں جنہیں جب چاہے قربان کیا جا سکتا ہے۔ جی، اس پہلے قتل کے ساتھ وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور ایک معصوم انسان کی جان لے کر اس نے ایوا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے ارادوں میں کتنا سنجیدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہانی یہاں نہیں رکتی۔ بالکل نہیں، تشدد کی ایک اپنی منطق ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اگلا شکار کون تھا؟ اس کا دوسرا ہدف ایک نوجوان، باصلاحیت اور امیدوں سے بھرا انڈی فلم ڈائریکٹر تھا، ایک ایسا فنکار جو اپنا پہلا بڑا بریک تلاش کرنے کے انتظار تھا۔ تو یہاں ایک نمونہ واضح ہو رہا ہے۔ جی، پہلے ایک عام محنتی آدمی، پھر ایک تخلیقی پر امید فنکار۔ وہ ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو زندگی کی مثبت چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ امید کو ہی قتل کر رہا ہے۔ بالکل، وہ ان چیزوں کو تباہ کر رہا ہے جو اس کی اپنی زندگی سے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اس کی اپنی اندرونی مایوسی اور ناکامی کا بیرونی اظہار ہے۔ اور وہ خود کو تسلی دیتا ہوگا کہ یہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ جی،
اس کی اندرونی خود کلامی یعنی اس کے انٹرنل مونولوگز ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ وہ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کھو چکا ہے۔ یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ کوئی شخص اپنے ذہن میں ایک ایسی دنیا بنا سکتا ہے جہاں وہ ہیرو ہے اور قتل کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ بڑا درجہ ہے، وہ اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے جہاں وہ مرکزی کردار ہے اور باقی سب اس کی کہانی کے ضمنی کردار ہیں۔ اچھا، تو یہ سب قتل و غارت کینز کے پس منظر میں ہو رہے ہیں، جہاں ایک طرف ریڈ کارپٹ ہے، پارٹیاں ہیں، وہیں دوسری طرف یہ تاریخی پھیل رہی ہے۔ جی، ان واقعات کا فیسٹیول کے ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے؟ شروع میں تو کسی کو کچھ خاص پتہ نہیں چلتا، یہ عام جرائم لگتے ہیں، لیکن جب ایک کے بعد ایک موت ہوتی ہے تو ماحول بدلنے لگتا ہے۔ خوف پھیل جاتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جہاں پہلے چمک، دمک اور گلیمر تھا، وہاں اب ایک انجانا خوف اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ وہ جگہیں جو کل تک کہکہاؤ سے گونجتی تھیں، اب وہاں سرگوشیاں اور شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر دوسرے کرداروں پر بھی پڑتا ہوگا، جیسے گیبریلا، جاسمین اور حمد۔ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ خوف صرف ماحول تک محدود نہیں رہتا، یہ ان کی روح میں اتر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گیبریلا، جو ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ ہے، اب اس سے یہ دنیا کھوکھلی اور خطرناک لگنے لگتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی قیمت پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ بالکل۔ کیا یہ سب اس خطرے کے قابل ہے؟ اور جاسمین، جو ماڈلنگ کی دنیا میں ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ گلیمر کی دنیا کتنی نازک ہے۔ اور حامد، جو ایوا کا نیا شوہر ہے، اس کے لیے تو صورتحال اور بھی پیچیدہ ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اس کے سابقہ شوہر کے سائے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ سایہ اب ایک خونی حقیقت بن چکا ہے۔ تو ایگور کا ذاتی جنون ایک اجتماعی خوف بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ صرف ایوا کو پیغام دے رہا ہے، لیکن اس کے اعمال کی لہریں ان تمام لوگوں سے ٹکراتی ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ایگور کے ذہنی زوال کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال کے ان غیر ارادی نتائج کے بارے میں بھی ہے جو دوسروں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب محبت جنون بن جاتی ہے تو وہ صرف ایک یا دو لوگوں کو تباہ نہیں کرتی، بلکہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایگور کا محبت کا تصور مکمل طور پر مسخ ہو کر تشدد اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا ہر عمل اسے حقیقت سے مزید دور لے جاتا ہے۔ بالکل۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ محبت اور جنون کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ محبت دوسرے کی خوشی چاہتی ہے، جبکہ جنون دوسرے پر ملکیت چاہتا ہے۔ اور جب وہ لکیر مٹ جاتی ہے تو اخلاقی سرحدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، ایگور کی کہانی اس بات کی ایک انتہائی مثال ہے کہ جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے تو وہ کس قدر پستی میں گر سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محبت اور ملکیت کے درمیان فرق کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اس پر ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ کیا ایگر جیسے کردار صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں یا یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے؟ یہ اس ذہنیت کی عکاسی ہے جو اکثر رومانوی کہانیوں میں بھی دکھائی جاتی ہیں، جہاں ملکیت کو محبت کی شدت سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کا یہ جھوٹا چہرہ کیسے ٹوٹتا ہے اور ان کرداروں کو اپنی خواہشات کی اصل قیمت کا احساس کیسے ہوتا ہے۔ کیا ایگور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا اس کا جنون اسے اور باقی سب کو لے ڈوبے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔